बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तानी सियासत में आपको बेतहाशा तब्दीलियां नजर आती हैं, लेकिन बेशतर उसमें से खुशगवार नहीं हैं। पाकिस्तान में ऑब्वियसली एक रिवाज ही बन गया है अब तो सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी का, और अब जो रिसेंटली इसी तरह की गिरफ्तारी हुई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी की हुई है। आज अदालत ने उनका जिस्मानी रिमांड मुस्तरद करते हुए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर उनको अडयाला जेल भिजवा दिया है। एक तरफ ये कहानी चल रही है, दूसरी तरफ साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब ने आज एक बड़ा इंकशाफ किया है। वो पहले भी ये बात कर चुके हैं कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है और उसमें उन तमाम लोगों के नाम हैं जो मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं। अब ये इमरान खान साहब की तरफ से इंकशाफ आज हुआ है। फिर साथ ही साथ ये भी चीज़ हुई कि इमरान खान साहब से जो उनकी सिक्योरिटी थी, जो कि साबिक वजीर आज़म का प्रोटोकॉल है जो कि ग्रीन बुक के तहत उनको दी जाती है, वो भी वापस ले ली है। इस पर भी पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि अगर खान साहब को कुछ हुआ, क्योंकि उन पर एक कातलाना हमला हो चुका है, अगर अब दोबारा कुछ ऐसा होता है तो उसके जिम्मेदार राना सनाउल्लाह साहब होंगे, वजीर दाखिला होंगे। लेकिन इसी सारे असना के अंदर हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की फ्री फॉल है वो भी जारी है। रोज बरोज हमारी मईशत गिरती चली जा रही है। आज ही इंटरबैंक में जो डॉलर है वो 262 रुपए से तजावुज कर गया। 2 दिनों के अंदर 34 रुपए जो है उसमें इजाफा देखा गया है। इन तमाम चीजों की तरफ कौन तवज्जो दे रहा है? आज वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उनको यकीन है कि IMF के साथ मामला जल्द तय हो जाएंगे। क्या वाकई ये हुकूमत इकोनॉमी संभाल लेगी? और एक दफा फिर से इस्लामाबाद के अंदर, कैपिटल के अंदर ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत इलेक्शन डिले कराना चाह रही है तकरीबन 6 महीने के लिए। इन तमाम चीज़ों पर तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ आज इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब आपके प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ज़रा आप ही से आगाज़ करते हैं। आपके बारे में शहर इक़्तिदार में बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, गो कि आप तरदीद भी कर चुके हैं कि आप ना PMLN छोड़ रहे हैं, ना कोई अपनी पार्टी बना रहे हैं। बट व्हाट एक्चुअली लेड टू ऑल दीज स्पेकुलेशंस? मैं तो खबरें ही सुनी है, मुझे तो किसी बात की नहीं है, ना मुझसे किसी ने पूछा है। अच्छा, नहीं पूछा? जी, पूछ लेते तो मैं बता देता। स्पेकुलेशन शायद यहाँ से शुरू हुआ कि एक सीरीज ऑफ सेमिनार्स है जी, और सेमिनार्स हैं जो भी आप उनको समझें ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जिसमें मेरी भी मुशावरत शामिल थी कि मुल्क के मसाइल पर बात की जाए, उनके हल की बात की जाए। क्योंकि जो जगह ये बातें करने की है वो तो सब मफलूज हो गई। पार्लियामेंट जी, पार्लियामेंट है, सूबाई असम्बलियाँ हैं, पार्टीज का आपस में डायलॉग रहता है मुल्क के इशूज़ पर, वो तो ख़त्म हो चुका है। आज तो सियासत दुश्मनी में बदल गई, नफरत में बदल गई, रोज़ इल्ज़ामात लगते हैं, गालियाँ निकाली जाती हैं। तो हमने कहा कि कोई जगह हो, ऐसा फोरम हो, नॉन पार्टीजन हो, जहाँ पर ये बातें हो सकें। तो कोयटा में हमने किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। कोयटा के जो बलूचिस्तान के इश्यूज हैं उन पर भी बड़ी खुलकर बात हुई। बाय इन्विटेशन वो 300-400 लोग थे वहाँ पर, बड़े वेल इन्फॉर्म थे। 9 घंटे सेमिनार चला, ओके, मनफी दर्जे हरारत में, बिल्कुल सही, और सबने खुलकर बात की। तो हमने भी मुल्क की मईशत के बारे में बात की, जो तशवीश हैं, जो मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं। ये एक तो वहां से लोगों ने अखज़ कर लिया कि शायद आपकी, मैंने ऑब्वियसली वहां पर तकरीर सुनी। एक तो ये आपने जो बात की ये भी मैंने सुनी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। आपने कहा कि इस किस्म के सेमिनार्स की जरूरत ना पड़ती अगर असल जो फोरम्स हैं, असम्बलियां, सेनेट, वहां पे डिबेट हो रही है, बहस कर सकती। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जिन ताकतवर हलकों की तरफ, जिन मुक्तदर हलकों की तरफ हर किसी का हमेशा ही पाकिस्तान की सियासत में इशारा होता है, क्या उनका अमल दखल था इन सेमिनार्स के पीछे, या आपके ग्रुप को वो लेकर चले गए कि इसलिए उन्होंने ये इल्जाम आप पे लगाया कि शायद उनकी कोई पार्टी बन रही है? जी, इल्जाम लगाना बड़ा आसान है। मैं 35 साल से मुस्लिम लीग नून में हूँ, ये मेरा घर है, और यहाँ से मैं अपने घर ही जाऊँगा, कोई और जगह मेरे पास नहीं है। ओके, जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, मैं जिंदगी में कभी एस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक, जो मेरे ओहदे के हवाले से जो ताल्लुकात रहे हैं वो रहे हैं, उससे बाहर मैंने कभी ना उनसे बात की है, ना ज़रूरत है, ना ये आईनी और जमहूरी बात है। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की क्या साराई होती रहती है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि आज मुल्क की बात कौन कर रहा है, उसका नाम मुझे बताएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि कम से कम कोई तो मुल्क की बात करने वाला कहीं पे तो बात हो, या अवाम को पता चले हमारी तकलीफ की कोई बात कर रहा है, मुल्क की कोई बात तो कर रहा है। बट ऑब्वियसली फोरम्स नाकाम हो गए, तभी ये करना पड़ा है। जैसे आपने भी बात की, आपने एक और बड़ा वहां पे बहुत, मैं कहूंगी, अहम एक जुमला कहा। आपने कहा कि आज भी शायद जिन लोगों को जिताना है या हराना है उनकी फहरिस्तें तैयार हो रही हैं, ऐसा है? नहीं, मैंने बलूचिस्तान के हवाले से कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल क्यों हैं,
بلوچستان کے الیکشن میں ایک فہرست بنتی ہے، یہ جیتے گا یہ ہارے گا، ان کے جو نمائندے ہیں وہ ان کے اس بلوچستان کے عوام کے نمائندے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی مسائل کی بات نہیں کر سکتے۔ اب وہاں پر جو سینیٹر حضرات منتخب ہوئے ہیں وہ لوگ خود کہتے ہیں ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارے سینیٹر وہ ہیں جو اربوں روپے دے کر پہنچے ہیں سینٹ کے اندر، تو وہ ہماری نمائندگی کریں گے یا اپنے کاروبار کریں گے تاکہ وہ رقم ان کو واپس مل سکے۔ اس لیے یہ جو ہم نے مسخ کر دیا ہے سیاست کے چہرے کو، جو ہم نے الیکشن کے نظام کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، یہ اس کی آج جو معیشت کی مشکلات ہیں، یہ سب مشکلات اس کی بنیادی وجہ نظام کے اندر مداخلت ہے۔ ٹھیک ہے، نظام کے اندر مداخلت، بٹ جیسے آپ نے کہا کہ اوبیسلی وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم شرمندہ ہیں، اب وہاں پہ ارب پتی کھرب پتی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب عام نظام میں پولیٹیکل افیلیشنز ہوتی ہیں، حکومتیں بنتی ہیں، وفاقی بھی صوبائی بھی، سمجھ میں آتا ہے کہ چلیں اس کو نواز دیا، یہ پی ٹی آئی میں بھی لوگ ہوں گے، آپ کی جماعت میں بھی ہوں گے، پیپلز پارٹی ہر جماعت میں۔ بٹ ابھی ایک اور اعتراض نگران سیٹ اپ پہ آیا کے پی کے کہ وہاں پر تمام کے طرح تمام جو ہیں وہ ارب پتی کھرب پتی لوگ بٹھا دیے گئے ہیں، یہ نگران سیٹ اپ ہے، اس میں ان کا پی ٹی آئی کا اعتراض یہ بھی ہے کہ ہماری پارٹی کا کوئی بندہ ہے ہی نہیں۔ ان کی پارٹی کا نہیں ہے، وہاں پارٹیوں کے تو کوئی لوگ نہیں ہوتے، نگران سیٹ اپ میں پارٹیوں کے لوگ نہیں ہوتے۔ ان کی افیلیشن اس پارٹی سے، ان کی ادھر سے افیلیشن آپ ہر ایک کی جوڑ سکتے ہیں، یہاں پر لوگ ایسے ہیں کہ ہر جماعت میں الحمدللہ اس کی نمائندگی کر چکے ہیں، تو آپ کو کس جماعت سے جوڑیں گے اس کو؟ یہ بدنصیبی ہے۔ یہ الزامات دیکھیں کنسنسس سے وہاں پر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ لگا، اب تو ان سے پوچھیں دونوں جماعتیں جا کر کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کیوں کھرب پتی اور ارب پتی لگا دی ہیں؟ ایک چیز اچھی ہوئی کہ چلیں اس طرح کا شاید روش دیکھنے کو نہیں ملی جو ہمیں پنجاب کے نگران سیٹ اپ کے لگاتے ہوئے ہوئی۔ اب پنجاب میں بھی نگران وزیر اعلیٰ کا نام سپریم کورٹ لے کر چلی گئی، پی ٹی آئی نے چیلنج کر دیا۔ یہ تمام پولیٹیکل معاملات، تمام سیاسی تقرریاں، تعیناتیاں، ایون قانون سازیاں، یہ کب تک عدالتوں میں جاتے رہیں گے؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپس میں جب ڈائیلاگ نہیں ہوگا، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوگا، اور سیاست کو ہم نفرت میں بدلیں گے، دشمنی میں بدلیں گے، تو پھر یہی ہوگا، پھر آپ ہر چیز جا کے عدالت میں جائیں گے، اور عدالتیں بھی بہت کھلی ڈلی ہیں اس معاملے میں، بڑی خوش ہیں کہ جو چیز آئے گی ہم فیصلے کر دیں گے، چاہے ان کی جورسڈکشن ہو یا نہ ہو۔ میں جا کے بیٹھے پارلیمان میں حل کریں، وہ تو یہ کہتے ہیں ہر۔ جی تو بالکل کہنا بھی یہی چاہیے، حقیقت بھی یہی ہے۔ بھائی یہ آئین میں بڑا واضح ہے اس کا نظام، اس کے اندر یہ آدمی بن گیا ہے، آپ کو اختلاف ہے، 3 نام آپ دیتے ہیں، 3 نام آپ دیتے ہیں، آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپس میں ایک نام کر لیں، پھر موقع ملتا ہے کمیٹی بنتی ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے ایک شخص کے پاس، الیکشن کمشنر ہو یا شاید دوسرا محل، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ اگر پرائم منسٹر کے معاملے پہ کوئی ایگریمنٹ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے۔ تو میں تو جب تھا تو ہمیں تو خورشید شاہ صاحب تھے، تو ہمیں تو بالکل ایک میٹنگ میں ہی مسئلہ حل ہو گیا تھا، بالکل ایک میٹنگ میں۔ اچھا بٹ آپ جو کہتے ہیں اوبویسلی ایک تو اوور آل سوسائٹی، سیاست میں تو ہے ہی ہے، پورے معاشرے کے اندر ایک پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، سیاست کے اندر نفرت، وہ 80s میں ہم لوگوں نے دیکھا آپ دونوں کا جو چلتا تھا پیپلز پارٹی نون لیگ کا، آپ لوگوں نے کہا ہم نے غلطیوں سے سیکھ لیا، نو مور۔ سیاست میں نفرت، انٹالرنس اب کیوں ہے؟ اس کا تجزیہ کر لیں۔ عمران خان صاحب کا نیریٹو یہ رہا ہے، دوسرے پر گالی نکالنا، اس پر الزام لگانا، پہلے دن سے آج تک نہ انہوں نے کبھی ملک کی بات کی ہے، نہ انہوں نے کبھی پرفارمنس کی بات کی ہے، نہ معیشت کی بات کی ہے، نہ عوام کی تکلیف کی بات کی ہے، صرف دوسرے کو گالی دینا، یہ کھا گیا، یہ لوٹ گیا۔ لوٹنے والے اپنے دائیں بائیں ان کو نظر نہیں آئے، اپنے حالات انہوں نے کبھی نہیں دیکھے، تو بڑا آسان ہے کسی پر الزام لگانا، اور بکتا بھی ہے بدقسمتی سے۔ ہمارے معاشرے میں مال بکتا ہے، تو انہوں نے بیچا ہے، کامیابی سے بیچا ہے، لیکن نہ یہ ملک، یہ چیز ملک کے مفاد میں ہوتی ہے، نہ ہی یہ دیر پاس سیاست کا۔ اچھا اب صاحب ایک سوال، آپ اتنے سینئر سے پولیٹیشین ہیں، مجھے ایک بات بتائیے، آپ اتنے عرصے سے سیاست دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم کے عہدے تک آپ گئے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اگر آپ سے مراد آپ کی جماعت یا کوئی اور سیاسی جماعت اگر کچھ اچھا بھی کر رہی ہے لیٹس سے، وہ چیز عوام میں بکتی نہیں ہے، مارکیٹ نہیں کر پاتے ہیں؟ کہاں پہ مسئلہ ہے؟ عمران خان صاحب آن دی ادر ہینڈ، اوبویسلی ایک تو سوشل میڈیا بہت زیادہ ہے، وہ اگر ایک بیانیہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ غلط ہے، جھوٹ ہے، وہ عوام میں بک کیوں رہا ہے پھر؟ جی وہ زیادہ دلچسپ ہوتا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے 2 ارب کھا گیا، یہ مجھ پہ
اس نے دہشت گرد تنظیم کو پیسے دے دیے مجھے قتل کرنے کے لیے. یہ مال زیادہ بکتا ہے. میں کہوں جی میں نے ملک کے استحکام کے لیے فیصلے کیے ہیں, میں کوشش کر رہا ہوں, میں IMF پروگرام کر رہا ہوں, میں مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ مال تو نہیں کم بکے گا. آپ اس قسم کے الٹے سیدھے باتیں کریں گے, کبھی امریکہ میرے خلاف سازش کر گیا, کبھی مجھے جنرل باجوہ نے نہیں چلنے دیا, ہر ایک کو گالی نکالیں گے, یہ چیز بکتی ہے بدقسمتی سے. لیکن میں نے کہا یہ دیر پا نہیں ہوتی. اس پہ کیا کہیں گے ویسے؟ ابھی جو ریسنٹ آپ نے جس کا ذکر کیا ہے, زرداری صاحب پہ الزام لگایا, وہ 4 لوگوں کا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں طاقتور لوگ بھی شامل ہیں, ہینڈلرز ہیں اس میں. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ پتہ کر لیں کہ عمران خان نے آخری سچ کب بولا تھا. آپ ڈھونڈ لیں, مجھے وہ بتا دیں وہ سچ جو انہوں نے بولا ہو, آخری سچ. آپ کو لگتا ہے وہ کبھی سچ بولتے ہی نہیں؟ مجھے بتا دیں, میں ملک کے وزیر اعظم رہے, میں تو ان پہ یقین کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں یہ سچ بولتے ہیں, لیکن وہ بتا دیں کب بولا تھا. چلیں, اب وہ سچ بولے نہیں بولے, مجھے ایک بات بتائیے, آپ بھی سابق وزیر اعظم ہیں, پروٹوکول کے تحت اوبیسلی جو بھی گرین بک کے رولز ہیں اس کے تحت سیکیورٹی آپ کی بھی ہوتی ہوگی. خان صاحب سے آج ان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے. میرے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. آپ نے خود نہیں رکھی؟ جی میں نے نہیں رکھی. ہاں آپ نے خود نہیں رکھی, پہلے دن سے نہیں رکھی. خان صاحب کو بالکل دینی چاہیے, جو وہ مانگتے ہیں, جو ان کی ضرورت ہے ان کو دینی چاہیے. یہ پولیس کا فرض ہوتا ہے, جو اس علاقے کی پولیس ہو, کہ ان کو سیکیورٹی مہیا کرے. حکومت ایک بلٹ پروف گاڑی بھی آپ کو دیتی ہے, اور ایک سے زائد بھی اگر ضرورت ہو تو بھی دے دیتی ہے. اور کیونکہ آپ نے ایک عہدہ رکھا ہوتا ہے, اس عہدے کے حوالے سے آپ پہ ایک تھریٹ آتی ہے. وہ تو آپ نے خود نہیں رکھی نا, ورنہ آپ نہیں, میں نے نہیں رکھی. مجھے کوئی اس کی تشہیر نہیں کرتا کہ میں نے نہیں رکھی. ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ. وہ ٹھیک ہے, میری ذاتی چوائس ہے, ان کو بالکل دینی چاہیے. کسی نے وڈرا کی ہے تو بالکل غلط کیا ہے. یہ آپ کے یہاں پہ وزارت داخلہ نے پنجاب حکومت سے کروائی ہے؟ نہیں, عمران خان صاحب کو اسلام آباد پولیس, کیونکہ اسلام آباد میں رہتے ہیں, یہاں کی پولیس ان کو پروٹیکشن دیتی ہے. اگر آپ باہر ٹریول کریں تو پھر وہاں کی پولیس دیتی ہے. یہ ایک روایت سی بن گئی ہے کہ آپ نے ہر جگہ کی پولیس اکٹھی کی ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے پنجاب پولیس بھی, خیبر پختونخوا پولیس بھی, وہ جو رینجرز بھی, فرنٹیئر کنسٹیبلری بھی, یہ سب انہوں نے اکٹھی کر کے اپنی پروٹیکشن کے لیے رکھی ہوئی تھی. سینکڑوں لوگ تھے, تو شاید اس میں سے کچھ وڈرا ہو گیا ہو. اچھا, ویسے یہ جو, لیکن ان کو بالکل جو پروٹیکشن کی ضرورت جو بنتی ہے ان کی وہ دینی ہے, اور یہ ذمہ داری ہے وزارت داخلہ کی کہ وہ یہ پرووائڈ کرے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اوبیسلی الزام بھی انہی کو دے رہے ہیں کہ انہوں نے وڈرا کروائی ہے, سب کچھ ہے. بٹ ابھی جو ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا وہاں لاہور میں ان کے گھر کے باہر جو کچھ ہوا, کہ جی عمران خان صاحب کے حوالے سے کہہ دیا گیا کہ ان کو گرفتاری, ان کی اس پولیس پہنچ گئی ان کو اریسٹ کرنے کے لیے. پھر اوبیسلی فواد چودھری کی گرفتاری ہو گئی. آپ کے ٹائم پہ بھی اوبیسلی ہم نے دیکھا تھا کہ PTI کے دور میں جو گرفتاریاں ہو رہی تھیں تب بھی ہم یہی بات کرتے تھے کہ یہ سلسلہ رکے گا کب؟ دیکھیں, میں کسی سیاسی شخص پر نہ گرفتاری کے حوالے سے اس بات کو سپورٹ کر سکتا ہوں, نہ جھوٹے الزامات کے حوالے سے کر سکتا ہوں, نہ حد تک کے حوالے سے کر سکتا ہوں. تو یہ بدقسمتی سے عمران خان صاحب نے بڑی بری روایات کو جنم دیا ہے. تو کم از کم ہماری جماعت کو اس کام میں اس کا جی نہیں پڑھنا چاہیے. میری فواد چودھری کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے جو کچھ فرمایا میں اس کی تائید نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن سے تھوڑا باہر چلے گئے. جب آپ کسی کو دھمکیاں دیں گے, فریڈم آف ایکسپریشن اور یہ تعین کون کرے گا کہ ان ٹچبلز کون ہیں؟ میں یہ آرگیومنٹ سن رہی تھی بہت سارے PTI کے لوگوں کی طرف سے کہ آپ اپنی ایجنسی کے خلاف, فوج کے خلاف, عدلیہ کے خلاف ایک ٹائم پہ بات کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں وہاں نہیں جانا, آئین میں لکھا ہوا ہے. اوبیسلی الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے, بٹ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پہ یہ بات کرنے پہ کیسے یہ والا مقدمہ بنا دیا فواد چودھری پہ؟ الیکشن کمیشن نے شکایت کی ہے, پولیس نے مقدمہ درج کر دیا, وہ عدالت میں چلے گا. فواد چودھری صاحب جوڈیشل ریمانڈ میں چلے جائیں گے, وہاں سے ان کو بیل مل جائے گی, وہ گھر آ جائیں گے, بس ہیرو بھی بن جائیں گے. تو آپ کی حکومت یہ ویسے اوبیسلی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکریٹری الیکشن کمیشن کمپلیننٹ ضرور ہیں, بٹ تاثر تو یہی ہے نا کہ حکومت کروا رہی ہے, یا کچھ اور حلقوں کی طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں. ہیروئن نہیں ڈالی, وہ بھی ڈال سکتے تھے فواد چودھری صاحب پہ, نہیں ڈالی, ان کی مہربانی ہے. تو یہ ان روایات میں نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں بغیر الزامات کے شہباز شریف صاحب کو 2 دفعہ گرفتار کیا گیا. پوری فرنٹ بینچ جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ تھی سب کو گرفتار کیا گیا. کوئی کیس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. عمران خان صاحب کے حکم کر نیب نے یہ کام کیے. ہمیں اس کام میں نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن آپ پڑھ رہے ہیں.
مانتے ہیں آپ کی جماعت بھی وہی کام کر رہی ہے. یہ جو 3 معاملات ہیں اعظم سواتی صاحب کا, بل گل صاحب کا اور یہ فواد چودھری صاحب کا, میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا. ان چیزوں کو بہتر ہینڈل کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. اگر کسی نے ایسی حد تک کی ہے کسی ادارے کی تو اس کو قانونی چارہ جوئی کریں اور اس قانونی چارہ جوئی کو فوری طور پر منطقی انجام تک پہنچائیں. But do you speak your mind with your party leadership on these issues? نہیں, جب مشاورت ہوتی ہے تو یہ وہاں پر بہت سی رائے کا اظہار ہوتا ہے. کچھ لوگ ان معاملات کے فیور میں ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. بہرحال یہ اور میں پھر بھی کہوں گا کہ ان معاملات کے حقائق کچھ اور ہوتے ہیں, وہ بھی کافی تلخ ہیں ہمارے. وہ کیا ہیں؟ وہ جو بھی ہے وہ آپ کو تاریخ کا حصہ ہے, وہ ٹروتھ کمیشن بنا دیں, وہاں پہ بیان کر دوں گا. اچھا, تو آپ وہاں پہ جانے کو بتانے کو. جی, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے بہت سے حقائق ہیں جو آپ کو ٹروتھ کمیشن میں ملیں گے. ہماری تاریخ جو ہے وہ نہیں ہے جو آپ کو نظر آتی ہے, جو بتائی جاتی ہے, جو بتائی جاتی ہے, جو لکھی جاتی ہے, جو ٹی وی پر آتی ہے. حقائق وہ نہیں ہے. حقائق اس سے بڑے مختلف ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے حالات آج ہیں اس میں اس کا بڑا عمل دخل ہے ان چیزوں کا. رائٹ. اچھا, اوبیسلی آپ نے شروع میں جیسے اپنے حوالے سے کلیریفیکیشن دے دی کہ آپ اتنے عرصے سے پی ایم ایل این میں ہی ہیں, یہیں رہیں گے اور یہاں سے جانا ہے تو گھر جائیں گے, کسی اور سیاسی جماعت میں نہیں جائیں گے. لیکن کیا واقعی کوئی دوری ہے پارٹی لیڈرشپ سے یا کچھ اختلافات ہیں؟ کوئی دوری نہیں. وزارت بھی نہیں لی؟ نہیں, وزارت میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا تھا میں وزیر نہیں بن سکتا, لیکن جو آپ ذمہ داری مجھے لگائیں گے میں اس کو پورا کروں گا, اور میں بہت سی ذمہ داری انہوں نے مجھے دی ہیں, میں ان کا مشکور ہوں اور میں نے کوشش کی ہے جو میں کنٹریبیوٹ کر سکوں. رائٹ. ایک بریک مجھے لینی ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید بھی ڈسکس کریں گے, بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں پوچھنے کے لیے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. وی آر ان کنورسیشن ود فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب. عباسی صاحب, اوبیسلی پی ٹی آئی نے استعفے دیے, اسمبلیاں بھی تحلیل ہوئیں, لیکن اب یہ مرحلہ وار جو الیکشن کا شیڈیول آ رہا ہے, پہلے جہاں خان صاحب نے الیکشن لڑ لیا 8-9 سیٹوں کے اوپر, ابھی 33 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ دوبارہ جہاں استعفے دیے تھے, الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا 16 مارچ کو وہاں پر پولنگ کا. ابھی مرحلہ وار الیکشنز جس طریقے سے ہو رہے ہیں, یہ ملک کی اکانومی کو سوٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, اکانومی پہ یقیناً خرچہ ہوتا ہے, لیکن اتنا بڑا خرچہ نہیں کہ اکانومی پر بڑا اثر ڈالے. اچھا, اب یہاں بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تو آئین کے مطابق وہ پابند ہے کہ 60 دن میں الیکشن کروائے جو بائی الیکشنز ہیں, اور اس طرح اگر اسمبلی تحلیل ہوئی ہیں تو وہ 90 دن میں الیکشن ہوگا. بالکل. اب ایک بائی الیکشن کی بڑی تعداد ہے اور ان کو اسٹیگرڈ ہیں. میرا اور اس میں یقیناً کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے الیکشن لڑنے میں, کوئی جماعت بھی نہیں ہے. 4-5 مہینے میں کیا پھر الیکشن, جنرل الیکشن ہوں گے تو کیوں؟ تو اب پی ڈی ایم کا پہلے جو ہم سن رہے تھے کہ وہ بوائیکاٹ کریں گے اگر سارے. جی مجھے پتا نہیں, لیکن میرا نہیں خیال کوئی انٹرسٹڈ ہے. مولانا صاحب کی بھی یہی رائے آئی تھی کہ نہیں. جی, تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں لے کر جائے اور حقائق ان کے سامنے رکھے. اس کے ان معاملات کے کچھ پریسیڈنٹس ہیں ماضی میں کہ بائی الیکشن بھی ڈیلے ہوئے ہیں مختلف وجوہات پر. جنرل الیکشنز بھی 2008 میں ڈیلے ہوئے تھے جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہو گئی تھی. تو وہ بتائیں کہ صاحب یہ ملک کی معیشت ہے, یہ خرچے ہوں گے کہ ضمنی انتخاب جو ہیں وہ ڈیلے ہو جائیں اور جنرل الیکشن کے ساتھ ہی ہوں اور ساری چیزیں اکٹھے ہو جائیں. یہ ایک طریقہ ہے, میں اس کی کوئی ایڈوکیسی نہیں کر رہا, بٹ آپ کس چیز کے حامی ہیں؟ یہ ایک حال. جی, آپ حامی کس چیز کا ہیں؟ ضمنی الیکشن کرا دیں یا نہیں؟ ضمنی فائدہ کوئی مقصد کوئی نہیں ہے, کیونکہ جماعت ہے وہ کہتے ہیں ہم نے اسمبلی میں بیٹھے, اس نے دو اسمبلیاں اس جماعت نے تحلیل کی ہیں خود, وہ تو اسمبلی میں بیٹھنے کے حامی ہی نہیں ہے. اچھا, اوبیسلی یہ جو 90 ڈیز کے اندر الیکشن والا معاملہ ہے 2 صوبوں کے اندر, آج اس پہ کے پی کے گورنر یہ کہتے ہیں کہ ان کو 90 روز کے اندر خیبر پختونخوا میں الیکشن نظر نہیں آتا. یہ گورنر صاحب کہتے ہیں؟ جی, حاجی غلام علی صاحب. ان کو یہ بات کہنے کا حق حاصل نہیں ہے, یہ انہوں نے کہا. وہ خود ایک آئینی عہدہ رکھتے ہیں اور آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے. بالکل, تو اس لیے 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے اور ہوں گے. بٹ یہاں پہ جو خبریں ہیں آپ اوبیسلی میرے سے بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیوں ہیں
اور یہ ایک رومر فیکٹری اگین ایٹ ورک کہ جنرل الیکشن بھی ڈیلے ہوں گے اور جو تاریخ بتائی جا رہی ہے لوگوں کو مارچ اپریل 2024 کی بتائی جا رہی ہے. جی میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا, آپ نے پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے, تو آئین نہیں بکتا, آئین تو 90 دن کہتا ہے, وہ نہیں بکتا, لیکن آپ جو مرضی کہتے ہیں, آپ کہیں 2 سال نہیں ہوں گے 3 سال, جتنا زیادہ کہیں گے تو زیادہ بکے گا. بٹ آئین کی عملداری اوبیسلی کرانے والے لوگ جب آئین کی نفی خود کر رہے ہیں, جو آدمی یہ کہے جی کہ 90 دن الیکشن نہیں ہوگی, وہ آئین کی نفی کر رہا ہے. یہ اس کو کوئی غیب علم ہے, ہمیں بتا دے. بالکل یہ پاسبلٹیز ہمیشہ ہوتی ہیں کہ کوئی ایسے حالات ہو جائیں, ایسے وجوہات ہو جائیں کہ آپ الیکشن نہ کروا سکیں, لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ الیکشن نہیں ہوں گے 6 مہینے بعد ہوں گے. ڈو یو سی اینی ریزن کہ اکتوبر میں جنرل الیکشنز نہ ہوں, مجھے کوئی ایسی اکانومی کو بھی سامنے رکھتے ہوئے مجھے کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آتی. ہاں اگر کوئی فائنینشیل ایمرجنسی ہے اس کی گنجائش موجود ہے آئین کے اندر, آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, لیکن وہ کیسے ایکسٹینڈ ہوگا اور وہ ڈیفینیٹلی وہ ایکسٹینشن کون کرے گا, چیلنج ہوگی. مجھے ابھی آئین کی ایگزیکٹ فکس یاد نہیں ہے جو اس کی آرٹیکلز ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی ایک پروویژن ہے کہ آپ غیر معمولی حالات میں ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے, آپ وہ لگا سکتے ہیں, کوئی بھی اگر ایسی ایمرجنسی پروویژن آپ نے لگانی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اب جب بھی الیکشن ہوتے ہیں, اکتوبر میں ہوتے ہیں یا ڈیلے ہوتے ہیں, جس طریقے سے بھی پی ایم ایل این پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جس مہنگائی پہ آپ لوگ بہت زیادہ تنقید کیا کرتے تھے, اگر خان صاحب کا اس مہنگائی کی وجہ سے ان کی حکومت کا گراف نیچے آ رہا تھا تو ان کو باہر کرنے کے بعد ان کا گراف آپ لوگوں کی وجہ سے واپس اوپر چلا گیا. اب جو مہنگائی ہے, آپ لوگ الیکشن جب بھی ہوتے ہیں عوام میں کس بیانیے پہ آپ لڑیں گے؟ خان صاحب کی حکومت کی مہنگائی کا ذکر آپ کریں گے کیونکہ آپ کے دور میں تو اس سے زیادہ ہو گئی, بیانیہ کیا بنائیں گے کیمپین میں؟ بیانیہ حقیقت کا ہوتا ہے اور کوئی بیانیہ نہ بنانا چاہیے نہ بکتا ہے. بیانیہ یہ ہے کہ ایک شخص نے حکومت کی 4.5 سال کے قریب, اس نے ملک کی معیشت کو اتنا تباہ کر دیا کہ جب آپ اس کو استحکام دیتے ہیں تو یہ بہت عرصے تک آپ کو مشکل فیصلے کرنے ہوں گے, جن کا جب بھی مشکل فیصلے ہوتے ہیں اس کا بوجھ عوام پر پڑتا ہے. حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس بوجھ کو کم سے کم کرے, وہی حکومت کوشش کر رہی ہے, لیکن حالات جس نہج پر ہیں تو بہت عرصہ یہ بوجھ پاکستان کے عوام پر بدقسمتی سے رہے گا. آپ الیکشن کروا لیں, جو حکومت آئے گی وہ ان چیلنج کا مقابلہ کرنے سے اس کو بہت مشکلات پیش ہیں. بٹ ڈیڈ یو نو دس بیفور ہینڈ, حکومت میں آنے سے پہلے؟ کیونکہ آپ لوگوں کے جو دعوے تھے وہ تو کچھ اور تھے کہ ڈالر بھی واپس آ جائے گا, ڈالر کو بھی ریورس گیئر لگ جائے گا, مہنگائی بھی کم ہو جائے گی, وہ ٹال کلیمز تو کچھ اور ہی تھے. نہیں, میں ان چیزوں پر تھوڑی نظر رکھتا ہوں, لیکن مجھے بھی معاملات کی گہرائی کے علم نہیں تھا کہ حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ کوئی ملک ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی مالیاتی ادارہ ہم نے ہر ایک کے سے وعدے توڑے, مالیاتی ادارہ آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. پھر جو آپ نے حرکتیں کی ان کا کوئی مثال نہیں ہے. گیس کی قیمت خرید سے بہت کم ہم گیس بیچ رہے تھے, 4 سال ہم نے گیس کی قیمت نہیں بڑھائی, اس کا ہم نے کوئی پروویژن بجٹ میں نہیں رکھا کہ بھئی یہ پیسے ہم پورے کریں گے. سب کمپنیاں تباہ ہو گئیں. آپ نے بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی, بجلی کی سرکولر ڈیٹ پیدا ہو گیا. آپ نے ہزاروں ارب کے آپ کو قرضے لے کر یا کمپنیاں جو تھیں وہ تباہ ہو گئیں. آپ نے جاتے جاتے جب حکومت جاتی دیکھی تو پیٹرول میں جی ایس ٹی بھی ختم کر دیا, اس کی قیمت بھی کرا دی, فریز کر دیا 3 مہینے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ $1 ارب کا مہینے کا نقصان تھا. آپ آئی ایم ایف سے کے پاس گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں مدد کریں ڈالرز میں, ڈالرز نہیں ہے ہمارے پاس. دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو قیمت خرید سے کم پیٹرول ڈیزل بیچتا ہو. ہم بیچ رہے تھے اور بڑی خوشی سے بیچ رہے تھے, $1 ارب قیمت کا ماہانہ بیچ رہے تھے. تو یہ غیر ذمہ داری کی نشانی ہے. آپ کہہ رہے ہیں اوبویسلی آپ جیسا انسان جو اکانومی کو اتنا اچھے طریقے سے سمجھتا ہے, آپ کو بھی نہیں اندازہ تھا کہ وہ اتنے برے حالات نہیں, مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ حالات اس حد تک بگڑ چکے ہیں. ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس, ہمارے بدقسمتی سے ہمارے ملک کے جو اعداد و شمار ہیں وہ جب تک آپ اندر ان معاملات میں نہ بیٹھے آپ کو نظر نہیں آتے. وہ مختلف طریقے سے ان کو, میں یہ نہیں کہوں گا کہ جان بوجھ کے چھپایا جاتا ہے, بٹ وہ نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں. تو بہت تشویشناک حالات میں ملک اقتدار میں پی ایم ایل این آئی ہے, اور پی ایم ایل این کے پاس یہی نیریٹو ہے کہ اس نے اپنے سیاسی مفاد پر ملک کے مفاد کو ترجیح دی ہے.
بٹ وہ کون سا سیاسی مفاد ہے جو خان صاحب اگین وہی باتیں جو نیریٹو وہ بنا چکے ہیں کہ جی یہ لوگ آئے ہیں حکومت کے اندر صرف اور صرف اس لیے کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا سکتے اور یہ لوگ آئے ہیں تاکہ اپنے کیسز ختم کر سکتے ہیں. یہ ان کی سوچ ہے نا, عمران خان صاحب کی سوچ ہے. بٹ ہوا نہیں کیا, کافی لوگوں کے کیسز ختم ہو گئے سوائے آپ کے. کس کے کیس سوائے آپ کے, آپ کا LNG والا ابھی بھی چلتا جا رہا ہے. کیس ختم, کیس کا کوئی تعلق نہیں, ہم نے جیلیں بھی کاٹ لی, سب کچھ کر لیا. کیسوں کی حقیقت عمران خان صاحب جانتے ہیں, ان کے بنائے ہوئے کیس ہیں جس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ جو آج نیب کے چیئرمین آئے ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ ہمیں چھوڑیں ان غریب لوگوں کو جو سال ہا سال جیلوں میں پڑے ہیں, ان کے کیس ختم کریں. میں آپ کو پورے دعوے سے, پورے وثوق سے کہتا ہوں, اگر یہ نیب کے ادارے کو آپ رکھیں گے آپ کا ملک نہیں چلے گا. نیب ختم کر دیں, نیب کو بالکل اس کی وجود ختم کر دیں, قانون بنا دیں کہ ایسا ادارہ پھر کبھی نہیں بنے گا. تو احتساب کا طریقہ کیا ہوگا؟ نیب نے احتساب جو کیا ہے اس کی حقیقت بتا دیں. اب وہ تھا کہ نیب کس کے لیے بنا تھا؟ ایک آمر نے بنایا تھا سیاست دان کو دبانے کے لیے اور سیاست کو کنٹرول کرنے کے لیے. ہم جو سیاسی لوگ ہم نے اپنے دل سے لگا لیا نیب کو کہ یہ احتساب کرتا ہے. پورے آپ اس کی عام ٹویسٹنگ کر کے اپنی مرضی کی چیزیں مخالفین کے خلاف کروا سکتے ہیں. جی کروا سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے کیا. نیب نے 23 سالہ وجود میں ایک سیاسی آدمی کو کنوکٹ کیا ہے, ایک, اس کا نام نواز شریف ہے. اتنے عرصے کے اندر 23 سال میں ایک. اچھا ایک بات بتائیے, انہوں نے اربوں روپے نیب کے افسران نے ہاؤسنگ سکیموں سے کمائے, ہر قسم کے آدمی کو ملوث کر کے. سب سے کرپٹ ترین ادارہ آج پاکستان کا نیب ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی کہے کہ یہ نہیں ہے. اچھا عباسی صاحب, آپ کی حکومت ہے, ختم کر دیں. میں بالکل, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ختم کر دیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں آپ, لیکن جو حکومت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ آپٹکس جو ہے جی لوگ کہیں گے اپنے لیے ختم کریں. آپ کہہ دیے آپ نے اپنے کیس ختم کروا لیے. ختم کر دیں. میں کہہ رہا ہوں, آپ اگر کہہ رہے ہیں آپ کی لیڈرشپ اس چیز پہ کنونسڈ ہے, آج بھی کہتا ہوں وہ کنونس اس حوالے سے نہیں ہے کہ آپٹکس کا کیا بنے گا, لوگ کیا کہیں گے. میں اس کا جواب میرے پاس ہے. آپ کہیں جی مسلم لیگ نون کے کیس رہنے دیں, ان کو چلائیں آپ عدالتوں میں, سارے عدالتوں میں ہیں, چلائیں, لیکن نیب کو ختم کریں. یہ ادارہ اس نے اس ملک کو کھوکھلا کر دیا ہے, اس کی بیوروکریسی کو ختم کر دیا ہے, ڈیسیژن میکنگ ختم ہو گئی ہے. جب آپ کیبنٹ کے ڈیسیژن کو چیلنج کریں گے, 17 گریڈ کا افسر ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے جو وہ چیلنج کرتا ہے کیبنٹ کے ڈیسیژنز کو, بھائی پھر تم حکومت ملک یا نیب کے حوالے ملک کو کر دے, وہ نیب چلائے پھر ملک کو. بٹ جو نیب کے کیسز آپ لوگوں پہ بنے خان صاحب کے دور میں, وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو باجوہ صاحب چلا رہے تھے, وہ تو ان کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا تھا. اس وقت وہ خود کہتے تھے میں نے آج اس کو پکڑ لیا, آج اس کو پکڑ لیا. میرا نام لے کر عمران خان نے امریکہ میں کہا 5-6-10 ہزار آدمیوں میں جو بھی کراؤڈ تھا وہاں پر کہ میں نے اس کو آج میں نے ایک اور وکٹ گرائی, اس کو پکڑ لیا. جی تو اب ان کو یاد آیا کہ باجوہ صاحب کر رہے تھے. میں یہی کہنا کہ آخری سچ عمران خان صاحب کو بتا دیں کب تھا. اچھا لیکن عباسی صاحب اوبیسلی بہت لوگوں کے کیسز ختم ہوئے نا, شہباز شریف صاحب کے, حمزہ صاحب کے, ابھی ریسنٹلی سلیمان شہباز نیب میں نہیں تھا. ایف آئی اے جب نیب نہیں کر سکی تھی, کیس بنا سکی تھی, تو پھر ایف آئی اے میں افسر رکھ کے ان کے حوالے کیا گیا. ابھی ریسنٹلی سلیمان, یہ ہوتا نہیں ہے. ایک انویسٹیگیشن جب نیب کر کے بند کر دے کہ بھائی کوئی کیس نہیں ہے, آپ نے جا کے ایف آئی اے میں کیس بنانے شروع کر دیے, تو وہ عدالت نے باہر پھینک دیے. اچھا لیکن ایک بات, میرا سوال اگین وہی ہے کہ آپ کا جب کیس شروع ہوا آپ نے کہا کہ میں وکیل نہیں کروں گا, میں خود اپنے لیے جاؤں گا, ٹھیک ہے, آپ اپنے ایڈوکیٹ خود وہاں پر تھے. سب کے کیسز ختم ہوتے جا رہے ہیں, آپ کا کیس ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ جج صاحب بتائیں. میں نے تو جو امینڈمنٹ آئی ہے میں نے اس کا فائدہ لینے سے انکار کر دیا ہے. میں نے کہا میرا کیس اب چلائیں. تو یہ اصل وجہ ہوئی نا, تو اصل وجہ تو پھر یہی ہو گئی جو عمران خان کہتے ہیں کہ جی ایک نیب میں ترامیم کر لی ہیں انہوں نے, اس قانون کے مطابق اب جہاں جس ادارے میں جس کا کیس ہے وہ ختم کرنا پڑا ہے. آپ نے خود سے نہیں وہ اویل کی نا اپرچونٹی, ترمیم کا فائدہ کسی پی ایم ایل این کے لیڈر نے آج تک فائدہ نہیں اٹھایا. اچھا, وہ ترمیم اس لیے ہے کہ آپ کا ملک چل سکے, آپ کی حکومت چل سکے, افسران کو یہ خطرہ نہ ہو کہ مجھے کل نیب پکڑ کے لے جائے گی. ان کو تحفظ دینے کی بات ہے. اوکے, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ترامیم وہی ہیں جو عمران خان صاحب سے اگری ہوئی تھی جب حکومت میں تھے. اچھا, یہ وہ ترمیمیں لے کر آئے تھے. یہ وہ والی ہیں جس پہ وہ کہتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کا معاملہ چل رہا تھا تو کہتے ہیں نیب ترامیم اور تھی,
ڈسکشن ہوئی. کہتے تھے اس پہ بلیک میل ہمیں کیا ہے FATF کی قانون سازی کے لیے, وہ کہتے تھے کہ نیب کی پہلے 34 کے مانے. اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. اچھا نہیں FATF ہو چکا تھا, اس کے بعد نیب کی ترامیم آئی تھی. میں اس میں خود ملوث تھا FATF میں. FATF کے قوانین ہم نے ترمیم کیے, بہتر بنائے. آپ جو قانون حکومت لائی تھی جو پاس ہوئے, دونوں کا موازنہ کر لیں, آپ کو حقیقت نظر آئے گی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ملک نہیں چل رہا, نیب میں ترمیم کر دیں. میں نے اور اپنے جو پیپلز پارٹی کے فاروق نائک صاحب نے, جی ہم نے مل کر 35 ترامیم کا پیکیج ان کو دیا. ٹھیک ہے کہ بھائی یہ ہماری رائے ہے, اس پر آپ بات کر لیں, یہ حل ہے نیب کا. 3 گھنٹے بعد اس کو اسمبلی میں لہرایا گیا کہ NRO مانگ رہے ہیں ہم سے. یہ جب آپ بدنیتی میں کام کرتے ہیں تو پھر معاملات نہیں چلتے. ٹھیک ہے. اچھا obviously اب جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی, آپ نے کہا کہ نیب کی ترامیم بھی اسی لیے آئیں کہ ملک آگے چل سکے. جو اکانومی اس وقت ہوئی ہے آپ کی, حالانکہ میں اس سے اگری نہیں کرتا, ملک پھر بھی نہیں چلے گا. پھر کیسے جب تک آپ نیب کو ختم نہیں کریں گے ملک نہیں چلے گا. نیب ختم ہو, کیونکہ جو افسر ہے وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک, نیب وہ قانون ہے جو ریٹروسپیکٹو چلتا ہے. چلیں عباسی صاحب, یو ہیو کنونسڈ می, جی, بٹ آپ اپنی لیڈرشپ کو کتنا کنونس کر سکیں؟ میں نہیں کر سکا. تو آپ کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ چلتا رہے. یک ایک لائن کی ترمیم چاہیے, نیب آرڈیننس از ریپیلڈ, ختم. لکھ دیں PMLN کے کیس چلتے رہے, شاید عباسی کا کیس بھی چلاتے ہیں, لکھ دیں اس کے اندر یار مجھے کوئی نہیں ہے, ہمارے کیس چلا لیں, شوق پورا کر لیں. اور آپ کی لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ نہیں, یہ لگے گا کہ ہم نے اپنے لیے ہم نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچا دیا ہے. ان باتوں اگر ملک کی بات ہے, ملک نہیں چل رہا, افسر نہیں فیصلہ کرتے, جس ملک میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے کابینہ کے پاس, کابینہ کی کمیٹیوں کے پاس, بیوروکریسی کے پاس, تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے کہ ابھی آپ کی حکومت آنے کے بعد, PDM کی حکومت آنے کے بعد کون ذمہ دار ہے؟ مفتاح صاحب ذمہ دار ہیں, ڈار صاحب ذمہ دار ہیں جنہوں نے ڈالر نیچے لے کر آنا تھا. پھر آپ کی اپنے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ان کی جو مفتاح کے میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی کہ ان کی جو IMF مخالف پالیسیز ہیں اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. کس کو رسپانسبل ٹھہرائیں گے ان 2 شخصیات میں سے؟ دیکھیں رسپانسبل کی بات نہیں ہے, رسپانسبل ٹھہراتے تو پھر 20 سال پیچھے جانا پڑے گا. یہ معاملات ایک دن میں نہیں پیدا ہوتے. یہ مستقل ہم نے جو کوتاہیاں کی ہیں یہ اس سے اثرات پیدا ہوتے ہیں, اور ان کو سب معاملات کو عمران خان کی حکومت نے اس کی رفتار کو, اس ڈکلائن کی رفتار کو 10 گنا کر دیا. اگر آپ اس کو پھر بھی اس کو درست کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے 3 سال 3.5 سال بغیر فیصلے کے, منفی فیصلے کر کے, غلط فیصلے, جو بوجھ جو تھا قرضوں کو اتنا بڑھا دیا کہ اب آپ اس کو سسٹین نہیں کر سکتے. تو وہ ڈکلائن اس کے بعد تو یہ حالات پہ جا کس طرف ہیں؟ کیونکہ آپ جو بات بتا رہے ہیں اس سے تو آپ بھی مجھے اتنے ہوپ فل نہیں لگ رہے کہ اکانومی جو ہے وہ اتنی جلدی ٹھیک ہو جائے گی. میں بالکل کسی موجزاتی حل کا دعوے دار نہیں ہوں. تو آپ کو یہ سال ہا سال کی محنت ہوگی, ٹھیک ہے, اللہ کا کرم ہوگا, یہ حالات درست ہوں گے. اچھا, تو سال سال کی محنت کے لیے 1 مہینے میں ہو جائیں گے, 1 سال میں ہو جائیں گے, یہ چند مہینے, چند سال, یہ کئی سالوں کی بات ہے. تو سالہ سال کی محنت کے لیے obviously عوام جس پولیٹیکل پارٹی کو لے کر آئے گی حکومت میں, اسی پہ لوگ ڈیپینڈ کریں گے. واپس PTI آ جائے گی تو آپ لوگ یہی کہیں گے کہ یہ اور ستیاناز کر رہے ہیں. اسی لیے میں نے پہلا سوال کیا تھا کہ کیا ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں کہ جس پہ کہا جائے کہ بڑی نازک صورتحال ہے جی پاکستان کی معیشت کی, چلنے دیں حکومت کو. ابھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے, حالات ہیں, ان کو سمجھیں. اور عمران خان صاحب اپنے ریکارڈ پہ کھڑے ہیں کہ جس طرح انہوں نے, جس رفتار سے انہوں نے معیشت کو تباہ کیا, اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. تو آگے بھی یہی کام کرنا ہے انہوں نے, ان سے خیر کی توقع کوئی نہیں ہے. اس لیے لیکن اب یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کو کرنا چاہیے. یہ اگر آئین سے باہر ہوتا ہے اس کے اور بھی منفی اثرات ملک پر ہوں گے. ہر معاملے کا حل الیکشن ہوتا ہے جمہوریت میں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج مجھے الیکشن کے اندر بھی حل نظر نہیں آتا, حالانکہ میں جمہوری عمل کا حمایتی بھی ہوں, الیکشن کا حمایتی بھی ہوں. لیکن آج جو حالات ہیں ہم سب کو مل کر بیٹھنا پڑے گا, اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو, عسکری لیڈرشپ کو, جوڈیشل لیڈرشپ کو. سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا, انکلوڈنگ عمران خان یا مائنس انکلوڈنگ عمران خان, انکلوڈنگ ایوری بڈی. جو میجر پولیٹیکل لیڈرز ہیں اس ملک کے وہ بیٹھیں,
عسکری لیڈرشپ بیٹھے, جوڈیشل لیڈرشپ بیٹھے, میڈیا بھی بیٹھے. اب تو آپ ملک کی سیاست کا حصہ بن گئے. چینل 24 کے جو مالک ہیں وہ اب چیف منسٹر پنجاب ہیں, جس طریقے سے اب ڈائریکٹلی آپ حصے دار ہیں, جس طریقے سے ان پہ جو الزام لگنا شروع ہیں. خیر اینی ویز ان کی تو آج وہ چیلنج بھی کر دی سپریم کورٹ میں, پی ٹی آئی نے ان کی نامزدگی. وہ چیلنج کا کوئی حق نہیں. بٹ آپ کہتے ہیں عمران خان کو بھی بیٹھنا پڑے گا, سب کو بیٹھنا پڑے گا. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حق میں نہیں ہے, لیکن عمران خان صاحب کے جس قسم کے بیانات ہیں وہ کہتے ہیں ایک دفعہ گرفتاری ہو جائے تو ان کو پتہ چل جائے, ان کا زوم ختم ہو جائے. یہ سیاسی بیان ہوتا ہے. آپ نے پہلے کہا کہ آپ سیاستدانوں کی گرفتاری کے حق میں نہیں. سیاستدانوں کی گرفتاری کے حق میں بالکل نہیں ہوں. یہ اگر کوئی قانون توڑتا ہے آپ اس کو یقیناً جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق گرفتار کریں. گرفتاری کے حق میں آپ نہیں ہیں. کیا سیاستدانوں پر غداری کا مقدمہ بنانے کے حق میں ہیں, آرٹیکل 6 لگانے کے حق میں ہیں؟ اگر کوئی توڑتا ہے آئین اس پر لگنا چاہیے. ملک احمد خان آپ کی پارٹی کے کہتے ہیں کہ عمران خان اور قاسم سوری پر آرٹیکل 6 نہ لگا کہ ہماری حکومت نے بڑی غلطی کیا. یہ ایک بات ہے جس کا فیصلہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. قاسم سوری نے اس دن ملک کا آئین توڑا, کھلم کھلا. ملک کے لا منسٹر نے توڑا. اس دن ملک کا صدر اور پرائم منسٹر ملے, انہوں نے سازش کی کہ ہم نے آج یہ عمل کرنا ہے, ہم نے ووٹ نہیں ہونے دینی. اس سب کے شواہد موجود ہیں. تو کچھ ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. آرٹیکل 6 آپ اس کو کہیں, آرٹیکل جو مرضی کہیں, ان حضرات کو جب تک, ورنہ کل ملک کے آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھا جائے گا. کوئی اسپیکر بھی مرضی سے توڑے گا, کوئی پرائم منسٹر توڑے گا, کوئی صدر توڑے گا, کوئی لا منسٹر توڑے گا. اس بات کی اجازت آپ نہیں دے سکتے. رائٹ. میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آئیں گے, عباسی صاحب سے اور کچھ سوالات ان کے سامنے رکھیں گے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. شاہد خاقان عباسی صاحب, سابق وزیر اعظم پاکستان, آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباسی صاحب, آپ کی جماعت پی ایم ایل این کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پی ایم ایل این ہے نواز شریف اس جماعت کے اندر, بٹ کیا یہ صرف ایک خاندان کی جماعت تک ہی محدود رہے گا؟ ابھی مریم صاحبہ کو چیف آرگنائزر, سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا, اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ نواز شریف ہیں, مریم بی بی ہیں, وہاں شہباز شریف تھے, شہباز شریف کے بعد حمزہ شہباز تھے, آپ ساری لیڈرشپ جو اتنا عرصہ پارٹی کو دیا, آپ لوگ کہاں ہیں؟ یہ جماعت پہ رہنے دیں اس بات کو. جماعت پہ رہنے یہ دیں. لیڈرشپ جو جماعت کی ہوتی ہے, جماعت کے فیصلے ہیں. میں شریف خاندان سے نہیں ہوں. تو کیا جو نواز شریف صاحب کے علاوہ اس سے پہلے میں ہی وزیر اعظم بنا, اور بھی بہت سے لوگ اس پارٹی سے انہوں نے اعلیٰ عہدے حاصل کیے ہیں. اب لیڈرشپ جب فیصلہ کرتی ہے وہ بہت سے حالات کو دیکھ کے کرتی ہے. یقیناً جو اولاد ہوتی ہے لیڈر کی, اس کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے, اس کی ایک اپیل ہوتی ہے میسج کا. مریم نواز صاحب کی ایک اپیل ہے. اب کیا وہ اپیل ٹرانسلیٹ ہوتی ہے الیکٹورل سکسیس میں, یا بیٹا آپ نے ابھی تک کیا دیکھا؟ انہوں نے پنجاب میں ضمنی انتخابات کی کیمپین کی, جی بی میں کی, آزاد کشمیر میں کی, نہیں ہوئی؟ کی نا, اس کا رسپانس تھا. ووٹر ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, ورکر آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, لیکن کیا وہ سکسیس میں تبدیل ہوتی ہے یہ وقت بتائے گا. آپ نے, پارٹی نے فیصلہ کر دیا ہے. بٹ اس میں آپ تمام لوگوں کی رائے شامل تھی کہ مریم صاحبہ کو چیف آرگنائزر بنا دیں اور سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیں؟ دیکھیے, رائے کوئی یہاں ووٹنگ نہیں ہوتی, نہیں, کنسنسس ہوتا ہے, مشاورت ہو جاتی ہے. بس ایک اعلامیہ جاری ہوا. جب مریم صاحبہ کو لیڈرشپ دی گئی جی بی کے اندر, اے جے کے اندر, بائی الیکشنز کے اندر, یقیناً یہ ایک انڈیکیشن تھی کہ ان کو اب ایک لیڈرشپ کیپیسٹی میں وہ سامنے آئیں گی. تو اس کو آپ اچھا سمجھیں, برا سمجھیں, یہ ووٹر پر رہنے دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, میں ذاتی رائے کا یہاں اپنی جو اظہار ہے وہ مناسب نہیں ہے. یہ پارٹی کا فیصلہ ہے, پارٹی کا جو فیصلہ ہے تو میرا بھی فیصلہ ہے. اس میں اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ وقت بتائے گا. اگر آپ مجھے موروثی سیاست جسے آپ کہتے ہیں اس کی کامیابی کی ایک مثال دیں گے تو میں آپ کو ناکامی کی 10 مثالیں دوں گا. ٹھیک ہے, یہ ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے, یہ ہوا ہے ہماری جماعت کے اندر. اب اس پر وقت بتائے گا کہ کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں. اب جس طریقے سے انہوں نے کل واپس آنا ہے, میرا صرف ایک یہ سوال ہے, بہت سارے لوگ آئی ایم شیور دیکھ رہے ہوں گے, اسلام آباد میں بھی, لاہور میں بھی ریلیز نکالی جا رہی ہیں, چاہے جتنے بھی لوگ ہیں, وہ ایک لا حاصل بحث ہے. ریسیپشن کس چیز کا ہو رہا ہے؟
کہ وہ چیف آرگنائزر بن کے واپس آ رہی ہیں. پارٹی ایونٹس کرتی ہے, پارٹی ایونٹس کرتی ہے. ایک آپ کی لیڈر ہے وہ ملک سے باہر تھی 3 مہینے, واپس آ رہی ہیں, ایک اظہار ہوگا وہاں پر, ایک یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے, ایک شو آف اسٹرینتھ ہوتا ہے, جو بھی آپ اس کو سمجھیں وہ کیا جاتا ہے. پارٹی اچھا چلیں, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں, جیسے میں نے آپ سے پہلے سوال کیا تھا کہ نیریٹو کیا ہوگا آپ کا الیکشن کیمپین کے دوران جماعت کا, کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ودن پی ایم ایل این ہمیں کرنی پڑے گی پارٹی کو منظم کرنے کے لیے, متحرک کرنے کے لیے, جس کی ذمہ داری مریم صاحبہ پہ ڈال دی ہے بطور چیف آرگنائزر, کہ آگے جماعت الیکشن میں جا سکے گی؟ وہ کیا چیزیں آپ کو پارٹی میں لیک کرتی دکھائی دیتی ہیں؟ نئی لیڈرشپ لانی پڑے گی. بہت سے عرصہ ہو گیا ہے جو لیڈرشپ ہے, آپ اس کو سیکنڈ ٹیئر سمجھیں, یا جو پرانے سیاستدان ہیں. بینظیر صاحبہ بھی جب آئی تھی تو ان کا بھی ایشو یہی تھا کہ جو پارٹی کے اندر انکلز تھے, جس کو انکلز کہتی تھیں, جو ان کے والد کے ساتھی تھے, ان کا ایک بڑا منفی اثر ہوا تھا بینظیر صاحبہ کی سیاست پہ. پہلے ٹرم میں اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں تو ان کی وہ حکومت بالکل نہیں چل پائی تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ حضرات موجود تھے جو ان کے والد کے ساتھی تھے. ان کی ایک رائے ہوا کرتی تھی, بینظیر صاحبہ کی ایک اور رائے تھی, اور کبھی اس کے اندر کوئی کنسنسس کریٹ نہیں ہو سکا, اور ایک مختلف قسم کے حالات خراب ہوئے. تو یہ بھی فیصلے ہمیں کرنے پڑیں گے کہ نئی ایک آپ یوتھ کے ساتھ ایگزیکٹلی, کہ آپ پی ٹی آئی کی جب بھی بات کرتے ہیں جو مرضی کہہ لیں, بٹ وہ یوتھ کے ساتھ ایک کنیکٹ کر لیتے ہیں. پی ایم ایل این یوتھ کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پا رہی ہے, یوتھ آپ کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پا رہی ہے. اب جب آپ نے ایک 60 سالہ شخص کو, کیپٹن صفدر کو, اپنے یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ بنا دیا ہو, تو لوگ کیا ایکسپیکٹ کریں؟ وہ تو عمران خان بھی 70 سال کے ہیں نا, وہ یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ نمبر ہوتا ہے. ایج از جسٹ اے نمبر. چلے آپ نے ریپ اپ کر دیا. آپ نے بالکل جوان آدمی ہے. اچھا چلے, وہ 80 سال میں بھی یوتھ کے ہیڈ ہوں گے. 80 سال میں بھی ہیڈ ہوں گے, بٹ آبویسلی تھوڑا سا ان کے تھوڑے ایکسٹریمسٹ ویوز ہیں کچھ معاملات کے اوپر, انکنونشنل کہہ لیں, چلیں بالکل ٹھیک ہے, میں ان کا احترام کرتا ہوں ان کے ویوز کا. بٹ یوتھ کو کیسے راغب کریں گے اپنی جماعت کی طرف؟ یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ یہ اتنا نہیں, جذبہ ہو, دل جوان ہو, تو میں ایج ڈزنٹ میٹر. پھر تو کوئی بھی بن جائے, یعنی جی پارٹی کے جو انکلز جیسے آپ نے ورڈ یوز کیا, کسی کو بھی پھر آپ بنا دیں یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ. چلے, شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس چیز پہ تو ریپ اپ ہی کر دیا, مطلب بات ہی ختم کر دی کہ جی ایج از جسٹ اے نمبر, اور کیپٹن صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی بڑے جوان آدمی ہیں. بٹ مجھے یہ بتائیے کہ آپ 3 چیزیں جس کی بنیاد پہ شاہد خاقان عباسی صاحب اپنے حلقے میں, اوبیسلی ویسے تو آپ پوری جماعت کی بات ہونی چاہیے, بٹ آپ اپنے حلقے میں 3 چیزیں کیا ہیں جو عوام میں لے کے جائیں گے اور جس پہ آپ کو لگتا ہے آپ الیکشن جیت جائیں گے؟ دیکھیے, ہم حقیقت لے کر جائیں گے, جھوٹے وعدے نہیں کریں گے. یہ بنیادی بات ہے. آپ نے عوام کو ملک کی حقیقت بتانی ہے. ہم نے بہانے نہیں بنانے, ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, ہم نے کسی پر الزام نہیں لگانا. ہم آج کے ملک کی حقیقت بتائیں گے, اس کا حل بتائیں گے کہ حل جو ہے وہ صرف اس جماعت کے پاس ہے. یہ بات کریں گے. تو لوگ یہ سوال نہیں کریں گے کہ حل اگر آپ کے پاس تھا تو خان کی حکومت بھیجنے کے بعد کیوں نہیں نکالا؟ بتائیں گے نا کہ یہ ایک دن, یہ 1 مہینے, یہ 1 سال کی بات نہیں ہے. جہاں پر ملک کو پہنچا دیا گیا ہے بہت لمبا عرصہ درکار ہے. یہ ایک بدنصیبی ہے ہمارے ملک کی, اور ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے. آج ملک میں اس بات پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کس طرح ہم اس ملک کو اس معاملے سے نکالیں گے اور جلد از جلد حالات کو درست کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب چند ہی لمحات رہ گئے, اور ایک جیسے جب ہم نے بات شروع کی تھی جو آپ نے بلوچستان کے حوالے سے کہا تھا فہرستیں بننے والی بات, یہ پاکستان کے انتخابات میں بھی ہوتا ہے. کبھی لوگ آروز کا الیکشن ایک کو کہا گیا, ایک میں RTS جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے, کبھی کچھ. اس بار واقعی جو ادارہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں, ہم نیوٹرل ہیں, آپ کو ان کی نیوٹرالٹی پر پورا یقین ہے؟ دیکھیں, یقین میں بالکل یقین کرنا چاہتا ہوں, لیکن معاملہ عمل کا ہے. پاکستان کی جو تاریخ ہے جو ہم نے دیکھی ہے 85 سے لے کر آج تک, میں نے ہر الیکشن میں حصہ لیا ہے, کوئی الیکشن بھی فیئر نہیں تھا. کوئی کسی کو جتانے کے لیے تھا, کوئی کسی کو ہرانے کے لیے تھا, کوئی کسی کی طاقت کم کرنے کے لیے تھا, کوئی کسی کی طاقت بڑھانے کے لیے تھا. ہر قسم کے تماشے ہوئے ہیں. 70 کے الیکشن کو لوگ کہتے ہیں کہ کسی حد تک فیئر تھا. 77 کا الیکشن فیئر نہیں تھا. اس سے پہلے جو سارے الیکشن تھے, کسی میں پوڈا ہوا, کسی میں پروڈا ہوا, کسی میں ایبڈو ہوا, تو ایک تماشا لگا رہا ہے.
تو آپ ملک کو فیئر الیکشن دینا شروع کریں, 3-4 الیکشن ہوں گے, ملک کے سیاسی حالات درست ہو جائیں گے, نمائندہ حکومتیں آئیں گی. بالکل ٹھیک ہے, بٹ یہ ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے اوبیسلی ٹاک شوز کے اندر بھی, میڈیا کے اوپر بھی, اور جب الگ بھی بریکس میں بھی بات ان سے ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو ہے نا وہ صرف اب شاید خاقان عباسی صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ ایک تاثر بنایا جا رہا ہے, یہ بن چکا ہے. جن کی بات ہم کر رہے ہیں جو یہ پولیٹیکل ہو گئے, ان کے حوالے سے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی وہ تو عباسی صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. مجھے معاف کرنے کی معذرت چاہتا ہوں. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی وجود دیکھ لیں کہ ان کا وجود کس نے قائم کیا اور کہاں پر کیا. پاکستان کی تاریخ کے بدترین الیکشن 2018 کے الیکشن تھے. پی ٹی آئی اس الیکشن کی پیداوار ہے. میں نے زندگی میں کبھی اسٹیبلشمنٹ کے نہ اس طرف دیکھا ہے نہ دیکھنے کی ضرورت ہے. رسپیکٹ کی بات اور ہوتی ہے نا, یہ غلط. بالکل ٹھیک ہے, آپ کے کام پہ میں تو اس چیز کو یہاں پہ بات کری ہوں. ہمیشہ ہم جب ملاقاتیں بھی ہوتی تو باجوہ صاحب بھی کہتے تھے عباسی صاحب بڑا اچھا کام کرتے ہیں, آپ کی بڑی رسپیکٹ وہ بھی کیا کرتے تھے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے عباسی صاحب کو جیل میں ڈال دیا, میں نے تو نہیں ڈالا. وہ تو کہہ رہے ہیں پورا ملک وہ چلا رہے تھے. دیر سے یاد آتی ہے نا جب باجوہ صاحب تھے اقتدار میں. اب کتنے فیصد اب کہیں گے ملک وہ چلا رہے ہیں, یا جانے کے بعد کہیں گے, جیسے خان صاحب کو جانے کے بعد یاد آیا اقتدار سے, وہ تو کہہ رہے ہیں ملک وہ چلا رہے ہیں سب کچھ. میں یقیناً ایک اثر ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. ہمارے ملک کی تاریخ دیکھ لیں نا, آدھے سے زیادہ عرصہ فوج ڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی ملکی میں اقتدار کا حصہ رہی ہے, اور اس کے علاوہ بھی اس کا اثر ہے. باجوہ صاحب نے تو اوپنلی کہا میں ہائیبریڈ نظام چلا رہا ہوں. بالکل. تو وہ اثرات ہیں, اور اثرات کو کم کرنے کی ضرورت ہے, آئین کے اندر دائرے کے اندر لانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, میرے آخری سوال, ون لائنر, ایک چیز جو آپ چاہیں گے کہ آپ کی پارٹی کرے. میں کیا اس میں جواب دے سکتا ہوں؟ بہت سی چیزیں کرنے کی ہیں. کوئی ایک چیز جو آپ چاہتے ہو کہ وہ فوری ہو جانی چاہیے عوام کے لیے. دیکھیں, کوئی ایک معجزہ پاکستان میں نہیں ہے جس سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے, پارٹی کے مسائل حل ہو جائیں گے. پارٹی کے اندر مشاورت کے عمل کو زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے. ہر جماعت میں, پی ایم ایل این میں جو مشاورت کا عمل سب سے زیادہ ہے, تمام جماعتوں سے زیادہ ہے. بات کرنے کی گنجائش ہے, یا آٹوکریسی نہیں ہے. جی میں آپ حقیقت سے کہتا ہوں, جو 3 بڑی جماعتیں ہیں, بٹ پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مشاورت بڑھا دی جائے, مشاورت کو زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے. رائٹ, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. شاہد خاقان عباسی صاحب, سابق وزیر اعظم پاکستان, آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی سی ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.